Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Health Ministers, parliamentarians, Department of Primary and Secondary Health, नादिया, आपने और ख्वाजा इमरान साहब आपने, आप लोग शाबाश के मुस्तहिक हैं कि आप देखो, आपने दिसंबर में आपकी डेडलाइन थी एप्लीकेशंस रिसीव करने की, और आज जनवरी के पहले हफ्ते में हम माशाल्लाह हैंड ओवर करने जा रहे हैं मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हमारे यंग डॉक्टर्स को। जो ये सामने बैठे, मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, मेरा दिल है कि आपके ऊपर लाइट आए, मैं देखूं ये कौन से माशाल्लाह लोग हैं जो अब कौम की इस तरह से इतने सच्चे दिल से खिदमत करेंगे। प्लीज़ इनके ऊपर लाइट डालें ताकि मैं इनको देखूं। हाथ उठाएं ना अपना ज़रा, मैं देखूं कौन कौन है। सो हैप्पी टू सी यू, माशाल्लाह, सो हैप्पी। अभी मैं आपसे बात करती हूँ। मेरे जब से मैंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर का, मेरे ख़्याल में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, वैसे तो चैलेंजेस अगर आपने काम करना हो तो चैलेंजेस हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। अभी आज मैं प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की मीटिंग से आ रही हूँ, जो हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं, जो KPK से मिलते हैं या जो ट्राई बॉर्डर एरियाज़ हैं, उन सब पे एक बहुत थ्रेट है, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो वो एक 3.5-4 घंटे की मीटिंग थी, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक वो वाहिद चैलेंज है जिससे मुझे कभी कभी रात को नींद नहीं आती, और वो ये है कि पंजाब के जो 14-15 करोड़ अवाम हैं, मैं 14-15 करोड़ इसलिए कहती हूँ कि 12 से 13 करोड़ के दरमियान पंजाब की अपनी आबादी है, अपने पंजाबी हैं। कुछ ऐसे भी हमारे दूसरे सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, इवन अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ पर सेटलर्स हैं जो एक बेहतर लाइफ की तलाश में, एक बेहतर लाइवलीहुड की तलाश में, बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पंजाब आते हैं। हमारे दिल के दरवाज़े उन सब के लिए खुले हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत स्लीपलेस नाइट्स देती है वो ये है कि जो सेहत की सहूलियात हैं, वो जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। और ये बात क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, हस्पताल कम हो गए हैं। तो अभी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब कह रहे थे कि वो मेरी स्पीड मैच नहीं कर सकते। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, मैं सबसे खुश होंगी जब जिस दिन मुझे ये लगेगा कि आपने ना सिर्फ ये कि स्पीड मैच किए, बल्कि आप स्पीड में आपने मुझे बीट कर दी है। क्योंकि आपके स्पीड में, आपके और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब के आगे निकलने का मतलब ये है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात जो हैं वो मिलने लगी हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू पे जो हम 150 BHUs को मरियम नवाज़ क्लिनिक्स में तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपकी टीम को, नादिया, आपको मैं दिल की गहराइयों से अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, शाबाश भी करना चाहती हूँ, और आपके पूरे डिपार्टमेंट को वेल डन। क्योंकि चैलेंजेस ह्यूज हैं, पॉपुलेशन बड़ी है। मैंने जब टेक ओवर किया तो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी, वो दवाइयाँ, अद्वियात जो हैं, वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। कैंसर का फ्री इलाज हमने, कैंसर के पेशेंट्स, हमें याद है 2020 में, 19 में कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज, फ्री इलाज ख़त्म कर दिया था। तो ना सिर्फ उसको, शहबाज शरीफ साहब की रवायत को हमने ज़िंदा किया, रिवाइव किया, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी है मेडिसिन डिलीवरी आपकी, क्या परसेंटेज है इस वक्त? नहीं, जो आप हॉस्पिटल्स में देते परसेंटेज कितनी? जी, इंशाल्लाह तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। और जब मैं हॉस्पिटल के दौरे पे जाती हूँ, मैं एक पेशेंट जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं ख़ुद रुक के लोगों से पूछती हूँ कि आपको कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, दवाई के लिए कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, या कोई टेस्ट आपके बाहर से तो नहीं हुए।
تو میں خود ان چیزوں پہ بہت نظر رکھتی ہوں. اور لیکن پھر بھی ہمارا ایک نیشنل ورک ایتھک اتنی پرابلم ہے ہمیں کہ ہم اپنا کوئی کام بھی خدمت سمجھ کے نہیں کرتے, ذمہ داری سمجھ کے نہیں کرتے, فرض سمجھ کے نہیں کرتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 2 اگر ہمارے ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں تو وہ ہم موبائل پہ بیٹھے رہیں یا کچھ بھی کرتے رہیں, ہم وہ گزار کے گھر چلے جائیں. اور جو ہیلتھ سے وابستہ افراد ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, وہ نرسز ہوں, چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں یا وہ کوئی بھی ہو, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں سوائے خدمت کے اب اور کوئی کام نہیں ہے. دوائیاں چوری ہوتی ہیں, یہاں تک کہ انسولن چوری ہوئی, کوئی 1.5, 2, 2.5 کروڑ روپے کی انسولن تھی, وہ چوری. میں سمجھ نہیں سکتی. چائنا میں گئی, میں ان سے میں نے ان کو کہا میں نے آپ کا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کا جب ہاسپٹل وزٹ کیا, ان کی ٹیم نے وزٹ کے بعد مجھے ایک بریفنگ دی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو دوائی اگر آپ کی چوری ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. تو ان کو میری بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ان کے ادھر دوائی چوری نہیں ہوتی. تو مجھے اتنا خوشی بھی ہوئی کہ وہ انہوں نے ایک انسانیت کا بھی معیار اچیو کیا ہے. افسوس بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں دوائی بھی چوری ہوتی ہے غریب کی, اور اس کو پیسے بنانے کے لیے سرکاری اسپتالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جاؤ اور ٹیسٹ کرا لو, اور باہر کی جو فارمیسیز ہوتی ہیں یا جو ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کی ہوتی. بلکہ یہاں تک شروع میں جب یہاں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, اور جو سیکیورٹی کے پرسنل ہاسپٹل میں ڈپیوٹیڈ ہیں وہ پیشنٹ سے ان کی ہاسپٹل میں انٹری کے پیسے لیتے ہیں. تو یہ تو کئی دفعہ ناقابل فہم باتیں ہیں جس سے مجھے آنیسٹلی میں کبھی کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ پرابلمز ہمارے سسٹم میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اتنی کیلسنس ہے, اتنا ہارٹ لیسنس ہے. تو میں نے اب لاہور کے 2-3 ہاسپٹلز میں, بلکہ 3 ہاسپٹلز میں نے پائلٹ کیا ہے. میں نے اپنے آفیسرز لگائے ہیں ہر ہاسپٹل میں, میو ہاسپٹل میں, اور میں نے لگایا سروسز ہاسپٹل میں. میں نے وہاں ان کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز بنا کے بھیجا ہے. اور ہر ہاسپٹل میں نے ان کو کہا ہے کہ ریسیپشن پہ ہیلپ ڈیسکس قائم کریں, تاکہ ایک پیشنٹ جب اندر آتا ہے ہاسپٹل کے تو ایک پیشنٹ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے اس کو نہیں اتنی سمجھ ان چیزوں کی کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک ہونا چاہیے. جو وہاں پر جائیں لوگ تو ان کو پتہ چلے کہ اگر ہم نے آرتھوپیڈکس میں جانا ہے تو وہاں پر وہ راستہ کس طرف ہے, گائنیکالوجی کے لیے جانا ہے تو کہاں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو. تو وہ ہیلپ ڈیسک ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز چیف منسٹر کمپلینٹ ڈیسک جو ہیں وہ بھی میں نے اسٹیبلش کر دی ہیں. وہاں پر ہاسپٹل میں وہ اس کی جو برانڈنگ ہے وہ بھی ہو گئی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں دیکھا, اگر ان کو ضرورت سے زیادہ انتظار کرنا پڑا ہے, اگر ان کو فری دوائی نہیں ملی, اگر ان سے کسی مرحلے پہ کسی نے پیسے مانگے تو وہ فوراً رپورٹ کر سکے, اور اس کی جو سی ایم کی وہاں پہ ٹیم موجود ہے وہ اس کا ڈر بھی ہو اور ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو, تاکہ ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرے. پرابلمز بہت شدید ہیں, آہستہ آہستہ اوور نائٹ چینج نہیں آتی. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہاسپٹلز بھی کم ہیں, اس لیے میں نے موبائل ہیلتھ کلینکس شروع کیے. ماشاءاللہ بڑی افیکٹولی چل رہے ہیں, اور جیسے آپ کو ہیلتھ منسٹر نے بتایا خواجہ عمران نذیر صاحب نے کہ 70 لاکھ سے زائد لوگوں کا علاج ہو چکا ہے. اور فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ رورل ایریاز میں جا کے کسی ایک سینٹرل جگہ پہ پارک کرتے ہیں, اور پورا گاؤں جو ہے, جو بوڑھے خواتین ہیں, بوڑھے جو ایسے لوگ ہیں جو دور نہیں جا سکتے, وہیں پر ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اس منی ہاسپٹل ہے, وہ اس کے اندر لیب بھی ہے, اس کے اندر ایکس رے بھی ہے, اس کے اندر ای سی جی بھی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ فارمیسی بھی ہے, اس کے اندر آپ کے جو بلڈ پریشر ہے, گائنیکالوجی ہے, جو میٹرنل ہیلتھ ہے, اس کی بھی سسٹم پورا لگا ہوا ہے. تو ان کو چل کے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, فیلڈ ہاسپٹل ان کے گاؤں, ان کے محلے تک آتا ہے. اسی طرح جو ہمارے کلینکس آن ویلز ہیں, جتنا فیڈ بیک مجھے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز کا آتا ہے شاید ہی کسی اور پروجیکٹ کا آتا ہو. کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کے محلوں میں جا کے, آپ کے ڈور سٹیپس پہ جا کے, وہ اربن ایریاز کے لیے وہ آپ کا علاج کر رہے ہیں, آپ کو فری دوائی جو ہے وہ آپ کی اسکریننگ کر رہے ہیں, آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہمیں اور ڈبل بھی کرنا پڑے, 3 ٹائمز بھی کرنا پڑے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس کو
ہمیں خواجہ صاحب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اسی طرح ہم نے فری ہوم ڈلیوری میڈیسنز کی شروع کی ہے. تو کینسر کی اور ہیپیٹائٹس کی، دل کے امراض کی کوشش تو یہی ہے کہ 1,00,000 تک اس کو ہم لے جائیں، اور 1,00,000 لوگوں کو کم از کم، یہ بھی تھوڑا نمبر ہے، 1,00,000 لوگوں کو ان کے 2 مہینے کا میڈیسنز کا جو سٹاک ہے جو ابھی ڈلیور ہو رہا ہے وہ ہم بڑھا کے اس کو 1,00,000 تک اس کا نمبر لے جائیں، اور 2 مہینے کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو لائنز میں، کیوز میں نہ لگنا پڑے. اور پیشنٹس ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، یا ان کے کبھی گھر والے جاتے ہیں تو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب لوگوں کے گھروں پر وہ 2 مہینے کا سٹاک ڈلیور ہو رہا ہے. تو میرے لیے تو اس سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات نہیں ہے کہ کم از کم اس کا آغاز ہوا ہے. اور جو دل کا مرض ہے اب وہ ہر گھر میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ہر گھر میں یہ مرض موجود ہے. تو جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے لاہور میں، آپ سب جانتے ہیں کہ میرے پاس صوبہ بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اور ہم ان کا فری علاج کرتے ہیں اور کھلے دل کے ساتھ کرتے ہیں. کیونکہ جب کوئی کسی کو صحت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ کوئی خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے. میں کسی کو انکار نہیں کرتی، اس کو بیسٹ کوالٹی علاج جو ہے ہم اس کو اپنے ہاسپٹلس تک بھی ایکسیس دیتے ہیں، فری علاج بھی کرتے ہیں، فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک رپورٹ آتی ہے، ہم تقریباً ہزاروں کالز ڈیلی کرتے ہیں، پیشنٹ سے فیڈ بیک لیتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے جو ہوم ڈلیوری ہو رہی ہے میڈیسنز کی، اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو ہم نے کال کی. تو ایک ریکارڈنگ میرے پاس ریکارڈنگز آتی ہیں فلٹرڈ. تو ایک ریکارڈنگ میں سن رہی تھی کہ ایک ہمارے کوئی بھائی تھے بلوچستان سے. انہوں نے کہا میں بلوچستان سے ہوں، اور میرے گھر پہ جب 2 مہینے کا فری میڈیسنز کا ڈبہ ڈلیور ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے لگا کہ میں جتنا بلوچی ہوں اتنا میں پنجابی بھی ہوں. میں نے وہ سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. تو کارڈیولوجی کے لیے بھی ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی چھوٹا پڑ گیا ہے. اب ہم ایک نیا کارڈیولوجی ہاسپٹل جو کہ بالکل نیئرنگ کمپلیشن ہے، اس پہ میں اسٹیٹ آف دی آرٹ، جو دنیا میں بدل گیا ہے علاج آج کل. میں ابھی چائنا میں گئی ہوئی تھی، کینسر کا انہوں نے علاج نکالا ہے. وہ لکوڈ نائٹروجن سے ٹیومر کو فریز کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی جو کینسر کی کوئی ایسی قسم ہے جس میں ٹیومر ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ 60 منٹس میں یا 90 منٹس میں دا پیشنٹ واکس ان، اس کو منیمل اس کے ساتھ وہ انٹرونشن کے ساتھ وہ اس کے ٹیومر کو فریز کرتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ کنونشنل سرجری سے کتنے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ایک کنونشنل سرجری کا ہے، جس میں آپ کو آپریٹ کر کے وہ آپ کے ٹیومر کو ریموو کرتے ہیں. تو میں وہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ میرے چائنا کے 8 دن کا جو میرا اسٹڈی ٹور تھا، جس کو میں اسٹڈی ٹور کہتی ہوں، اس میں سے میرا ٹیک اوے کیا تھا کہ سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے، وہ جو کینسر کے علاج میں نئی جو گراؤنڈ بریکنگ ٹریٹمنٹ آئی ہے، اس کو پاکستان لانا جو میرا سب سے بڑی الحمدللہ اچیومنٹ ہے. اور کارڈیولوجی کا نیا ہاسپٹل بن رہا ہے لاہور میں. دنیا کی بہترین مشینری ہم وہاں پر لے کے آ رہے ہیں، اور میں تو حیران ہوں دنیا کس طرح سے سکینز کر رہی ہے، نیوکلیئر سکینز کر رہی ہے، اور جو کہ 1 سیکنڈ میں آپ کو، چند منٹوں میں آپ کو پورا آپ کا ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا دیتے ہیں. ہم ابھی پیچھے ہیں. تو اب جو نیا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے، اس میں نے اس کو ریوائز کیا. ہم اس میں بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ، لیٹسٹ اکوپمنٹ، لیٹسٹ مشینری ہم لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ جب بھی میں وہاں سے گزرتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح جو سرگودا میں، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی پبلک سیکٹر میں کوئی کارڈیولوجی کی فیسلٹی نہیں تھی.
آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ابھی چند ماہ پہلے اس کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا، اور وہ اب اس کی چوتھی منزل بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. دن رات کی محنت سے الحمدللہ وہ ہاسپٹل بھی ہم بنا رہے ہیں. اور یہ جو بی ایچ یوز ہیں ہمارے پاس پنجاب میں 2500 سم تھنگ بی ایچ یوز ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اس ماہ میں 1250 بی ایچ یوز کو ہم ٹوٹلی ری ویمپ کر دیں گے. کام تقریباً میرا خیال ہے کہ 904 اس وقت فنیشنگ سٹیج پہ ہیں، اور ہائیسٹ سٹینڈرڈز کے مطابق ہم نے ان تمام بی ایچ یوز کو ری ویمپ کیا ہے. آپ اس میں اگر واک ان کریں، کچھ میں گئی ہوں، آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی انٹرنیشنل، کوئی دنیا میں کوئی بہترین ملک میں آپ جا کے جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہترین ہاسپٹل میں واک ان کریں تو اس کوالٹی کا ہم نے جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ بنایا ہے. تو تقریباً جو 2500 میں سے تقریباً 1250 جو ہم وہ ری ویمپ کر چکے ہیں، باقی بھی جو رہ گئے ہیں 1300 وہ بھی ہم بہت جلدی اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو 2400-2500 بی ایچ یوز ہمارے پاس ہیں پنجاب میں، یہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں، اگر ہم ان کو صحیح طرح سے چلا گئے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہوگا، بلکہ ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر بی ایچ یو موجود ہے. تو آپ کو بی ایچ یو میں اگر اچھی سروس مل گئی، اس کو ہم چھوٹا اچھا کلینک یا منی ہاسپٹل بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہوں گے، مگر میری ڈکشنری میں ہے نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جو جی پی ماڈل ہے دنیا میں، جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں، جو جی پی ماڈل ہے یو کے میں بہت افیکٹولی فالو ہوتا ہے، اس ماڈل پہ ہم ان 2500 بی ایچ یوز کو ہم ری ماڈل کر رہے ہیں، اور اس کو میں نے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو ینگ ڈاکٹرز فیمیل اور میل میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایجنٹس آف ٹرو چینج ہیں. یہ میرے وہ ہیلپنگ ہینڈز ہیں جو پنجاب کے ہر گاؤں میں پھیل کر میرا ہاتھ بٹائیں گے، خدمت خلق کریں گے، لوگوں کی جانیں بچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم ایکسس دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کوالٹی ہیلتھ سروسز کی طرف، اس کی طرف یہ ایک بہت امپورٹنٹ مائل سٹون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ ان کو اتنا ہم اکوپ کر دیں، 6 لاکھ روپیہ مہینہ ہم ان کو دے رہے ہیں، لیکن ایونچولی میری یہ کوشش ہوگی کہ وہاں پر جو ڈائگنوسٹکس بھی چلو بیسک لیول کا ہو، ڈائگنوسٹک بھی ہو وہاں پر، اور وہاں پہ ایک اچھی لیب ہو تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی آپ کو پیشنٹ کو باہر ریفر نہ کرنا پڑے، آپ کو باہر نہ جانا پڑے. ہم اس میں آپ کی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ای سی جی وہاں پر ہونی چاہیے، وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، ہے بھی، اور وہاں پہ جو اور بھی اگر مشینری ہم آپ کو لا کے دے سکیں ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی وہ پروفیٹیبل، آپ کے لیے بھی وہ ایک کام ہو. ہمارا مقصد بھی پورا ہو کہ پیشنٹس کو جو ہے وہ کوالٹی کیئر ملے، اور اپنے ہی ویسینٹی میں ملے ان کو، اس کے لیے بڑے ہسپتال میں جا کے لائنوں میں نہ لگنا پڑے. اور ہم آپ کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے. مجھے پتہ چلا ہے کہ اگینسٹ 150 کلینکس جن کو ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں 3000 سے زائد ایم آئی رائٹ 3000 سے زائد اپلیکیشنز ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور جن کو بڑی پینس ٹیکنگلی انہوں نے سفٹ کیا ہے. پھر منسٹر نے آپ کو خود بتایا کہ انہوں نے خود بیٹھ کے 1000 لوگوں کے انٹرویوز کیے جو شارٹ لسٹڈ تھے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ 150 کلینکس کے لیے میرے پاس 3000 ایپلیکنٹس آئے، اور کوئی بھی، اور یہ سب دور دراز علاقوں کے کلینکس ہیں، کوئی بھی اس میں سے 150 میں سے کلینک ایسا نہیں تھا یا بی ایچ یو ایسا نہیں تھا جس کے لیے ہمیں ملٹیپل ایپلیکیشنز نہ آئیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ محنت کر کے میڈیکل کالج کے ریگرز سے گزر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو، محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہاتھ اور بازو بنو، اور ہم وہ کام کر جائیں ہیلتھ کے لیے جو پاکستان میں، کم از کم پنجاب میں، ہیلتھ کی جو پوری شیپ ہے، شکل ہے، وہ بدل دے. اسی طرح ہم آرگن ٹرانسپلانٹ بھی شروع کر رہے ہیں، کیونکہ آرگن ٹرانسپلانٹ بہت مہنگا ہے.
تو وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں. رینل ڈیزیزز کے لیے اسپیشلی رینل ڈائلسس جو ہے اس کے لیے ہم نے 1 ملین کی سالانہ ایک رینل ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے 1 ملین کی ہم نے جو اماؤنٹ ہے وہ رکھی ہے. ان کو ایریتھروپوئٹن کے انجیکشنز ایوری 3 ویکس چاہیے ہوتے ہیں اور ملٹیپل ڈائلسس ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اگر پیشنٹ ڈائلسس کا پیشنٹ اس کو اور زیادہ ڈائلسس کی ضرورت ہے تو سال کے آخر میں اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا جو ڈائلسس کی جو لمٹ ہے وہ آپ ایکسیڈ کر چکے ہیں, اس لیے آپ کا ڈائلسس نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اب اس کی لمٹ کو بڑھا کے 7 لاکھ سے 1 ملین کر دیا تاکہ کوئی بھی پیشنٹ ڈائلسس کے بغیر واپس نہ جائے. اسی طرح ہم انسولن کی بھی ہوم ڈلیوری شروع کر رہے ہیں, اور انسولن جو پیشنٹس انسولن کا سٹاک لے کے آتے ہیں, وائلز لے کے آتے ہیں لائنز میں کھڑے ہو کے, کیوز میں کھڑے ہو کے, اب ہم نے کولڈ چین بھی ڈیولپ کر لی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم انسولن کی ہوم ڈلیوری بھی سٹارٹ کرنے لگے, دو لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی انسولن جو ہے وہ ملے گی. اسی طرح جو ہاسپٹلز دور دراز کے علاقوں کے یا دوسرے شہروں کے جہاں سی ٹی اسکینز نہیں تھے, جہاں ایم آر آئی مشینز نہیں تھیں, اب یہ تو بیسک مشینز ہیں جن کے بغیر ڈائگنوسز نہیں ہو سکتا, تو ہم نے بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ ہم نے نئی سی ٹی اسکین مشینز جو ہیں جو وہاں پہ پہلے اویلیبل نہیں تھیں ٹی ایچ کیوز میں, ہم وہ سی ٹی اسکینز مشینز بھی دے رہے ہیں اور ایم آر آئی کی مشینز بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کو صرف ٹیسٹ کرانے کے لیے یہ نہ کہ پرچی نہ تھما دی جائے کہ جاؤ جا کے باہر سے ٹیسٹ کراؤ اور پے کر کے آؤ, کیونکہ ٹیسٹ بھی آج کل بہت مہنگے ہیں. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. جو ہمارا ایئر ایمبولینس ہے, 50 سے زائد پیشنٹس کی جو منتقلی ہے بہتر ہاسپٹلز میں, بہتر ہیلتھ فیسلٹیز میں وہ ہو چکی ہے, اور اس میں سے 99.9% وہ لوگ تھے جو کہ گاڑی کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے. تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جان بچ رہی ہے. کوئی چھت سے گر گیا, پیرالائز ہو گیا, اس کو ہم نے شفٹ کیا. کسی کی کوئی اور انجری ہو گئی, ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں جو کرٹیکلی ایل ہوتے ہیں, ان کو ہم نے ایئر ایمبولینس کو استعمال کر کے ہم نے شفٹ کیا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اٹس آلسو اے فرسٹ ان پنجاب اینڈ اے فرسٹ ان پاکستان. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح چلڈرن ہارٹ سرجری, وہ بھی ہم نے کارڈ لانچ کیا ہے. اس پہ تقریباً 700-800 سرجریز ہو چکی ہیں, اور جو بہت لمبا بیک لاگ تھا پچھلے 5-4 سال میں جو جمع ہو گیا تھا, تو وہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ہم پے کر رہے ہیں جہاں پر اچھی کارڈیک جو انفنٹ کارڈیک فیسلٹی ہے سرجری کی وہ ہو, یا پیڈیاٹرکس کی جو کارڈیک فیسلٹیز ہیں وہ ہو. ہم جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر بھی فری آف کاسٹ بچوں کی جو سرجری ہو رہی ہے, اور وہ جو بیک لاگ پچھلے 5-6 سال میں جمع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے. ریپڈلی وہ سرجریز بھی ہو رہی ہیں. اس میں بہت سارے بچے کے پی کے سے آئے تھے, آزاد کشمیر سے آئے تھے, بلوچستان سے آئے تھے, جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اور آنیسٹلی جب میں ان بچوں کے پاس گئی, جب ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی, وہ بچے کرٹیکل تھے اور 3 سال سے سرجری کے لیے ویٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے بچے ایسے تھے جن کی پچھلے کئی سال میں وفات ہو گئی کیونکہ ان کو ٹائملی ان کو نہیں بچایا جا سکا, ان کی سرجری نہیں ہو سکی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب ریپڈلی جو کیسز فوراً انٹرونشن مانگتے ہیں, فوراً سرجری مانگتے ہیں, ہم نے ان کی میپنگ کی ہوئی ہے, ان کو ہم پرائیورٹی بیسس پہ ان کی سرجری ہم کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو کلینکس آن ویلز ہے, جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا کہ اس میں بھی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی تعداد میں ہم اضافہ کریں. اور ٹیلی میڈیسن, وہ بھی میں ابھی ایک منصوبے پہ چائنا کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو رورل ایریا میں آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ ہاسپٹل میں چل کے آئیں, ٹیلی میڈیسن لے کر, اور ان کا ایک چھوٹی سی ان کی مشین ہے جو انسٹنٹلی ڈائگنوز کر لیتی ہے, وہ ای سی جی بھی کر لیتی ہے. اس کا مجھے اب نام میرے ذہن میں نہیں رہا, لیکن وہ بھی ایک گراؤنڈ بریکنگ انٹرونشن ہے. تو ہماری ان سے ابھی بات چیت چل رہی ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر موٹر بائک پہ وہ جو کوئی پیرامیڈک ہے جو اس کو چلانا جانتا ہے, وہ ہاسپٹل اگر کسی کو ضرورت ہے
और घर पे ट्रीट हो सकता है तो उसके घर पे डोर स्टेप पे वो जाए, और अगर उसको फर्दर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, एडवांस कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो टेली मेडिसिन के थ्रू या फिर फ़ोन पे हम लिंकेजेस बना दें, वो उसी वक्त किसी जो कंसल्टेंट है उससे रब्ता करे, उसका रब्ता हो जाए और वो उसको गाइड कर दे कि ट्रीटमेंट जो है वो लोकल डॉक्टर जो है वो कैसे करना है उसने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर, ये जो यंग डॉक्टर्स हमारे पास बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक आपका मोटो ये होना चाहिए, ठीक है बिज़नेस वाइज भी आपको उसको फीजिबल बनाना चाहिए, आपने कमाना भी है, आपने अपना, आपके पास भी फैमिलीज़ हैं जिनको आपने लुक आफ्टर करना है, लेकिन आपका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, आपकी जो गाइडिंग लाइट है, वो ये होना चाहिए कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और अल्लाह ताला ने आपके हाथ में वो पावर रखी है, अल्लाह ताला ने आपको वो हुनर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको वो स्किल दी है, और अल्लाह ताला ने वो आपको जो रिक्विजिट नॉलेज है वो आपके पास है, आप जानें बचा सकते हैं, आप इंसानियत को बचा सकते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप इस गाइडिंग प्रिंसिपल को अपने सामने रखें। और मैं अगर हेल्थ को रीवैम्प करना चाहती हूँ, हेल्थ सेक्टर को पंजाब में, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हेल्थ मिनिस्ट्री भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, हम आइसोलेशन में गवर्नमेंट्स काम नहीं कर सकती, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। और ये 150 हेल्पिंग हैंड्स जो मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप एक इंसान को आपके हाथ से शिफा मिलेगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो रहती दुनिया तक वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अपने जो क्लिनिक्स आपको आज हैंड ओवर हो जाएंगे, उनको मेंटेन करना, उनकी जो एनवायरनमेंट है लोगों के लिए उसको वेलकमिंग बनाना, उसको साफ़ सुथरा रखना, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना, ताकि जो पेशेंट वॉक इन करे उसको कोई चेंज फील हो। और हर ये जो 2500 BHUs हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर ये इफ़ेक्टिवली काम शुरू कर दें तो आप सोचें 2500 नए हॉस्पिटल्स जो है वो हर विसिनिटी में खुल जाएंगे। तो ये है मेरा जो विज़न है, ताकि लोगों को अपनी गली, अपने महल्ले, अपने गांव से या अपनी विसिनिटी से बाहर ना जाना पड़े, वो तमाम बेसिक सहूलियात उनको आपके क्लिनिक में मिल जाएं, जिसके लिए वो बाहर जो जाके क्यूज़ में लगते हैं, लाइंस में लगते हैं और दर बदर की ठोकरें भी खाते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, इसको खिदमत कारोबार समझ के करें, लेकिन खिदमत समझ के करें। और यूजुअली डॉक्टर्स कभी मिसिंग होते हैं, हमें मिसिंग डॉक्टर्स की बहुत प्रॉब्लम है और हम उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर एनेस्थेटिस्ट नहीं थे, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, यहाँ पर और इमराज के हमारे पास माहिरीन नहीं थे, अब हम उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। हमने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं, नर्सेज़ की बहुत शॉर्टेज थी, मैंने इवनिंग क्लासेस शुरू करके 3000 नर्सेज़ को हम इस वक्त जो है वो एक्स्ट्रा नर्सेज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं। तो जो कुछ मुझसे हो सक रहा है वो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको मेरा इसमें साथ देना पड़ेगा। बोलें, मुझे हाथ उठा के बताएं कि आप मेरे इस मिशन में शामिल हैं ना। एंड आई जस्ट विश कि मैं आपके बीच में जा बात कर सकूं। आप लोग सब इधर आ जाएं ताकि हम एक मिल के तस्वीर भी खिंचवा लें। काइंडली इधर तशरीफ़ लाएं, ऑल ऑफ यू, तमाम जो 150 लोग हैं जिनको ये आउटसोर्स हो रहे हैं, आए यहाँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। तो अब आ गए मरियम नवाज। लाहौर में मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि हेल्थ क्लिनिक के इजरा पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सेहत की बेहतरीन सहूलियात आवाम का हक है। पिछले दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई थी, आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। काम किया जाए तो हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। दूसरे सूबों से लोग पंजाब में रोज़गार के लिए मुकीम हैं। उन्होंने कहा कि आबादी बड़ी है और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसीलिए तमाम तरह इंतजामात हम बरोए का लाते हुए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माजी में दवाइयाँ इंसुलिन तक चोरी हुई, सरकारी अस्पतालों से दवाइयाँ चोरी, टेस्ट बाहर से कराए जाते हैं।